अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरी यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके अलावा तमाम नए आने वाले लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, क्योंकि ये आप ही लोगों का फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं जैसे ही एपी को अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को फ़ौरी तौर पर एपी का नोटिफिकेशन मिल जाता है, और जो लोग एपी यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, उन लोगों को एपी का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो आप लोग ऐसा किया करें कि जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसके साथ ही नोटिफिकेशन को भी ओपन कर लिया करें, यानी कि बेल आइकन को प्रेस करते हुए। तो जी जनाब, अब हम जल्दी से जाते हैं एपी की तरफ, और मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आज की एपी बहुत ही मज़ेदार है। उसमें दो कपल हैं और दोनों का ही मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं अच्छा लिख सकूं। और जो नई आने वाली एपिसोड हैं वो भी तकरीबन अब थोड़ी इसी बेस पे होंगी। वो रोना धोना जितना भी था मैंने सबको थोड़ी देर के लिए एक साइड पे किया हुआ है, यानी कि वो चीज़ थोड़ी सी ख़त्म हुई है। अब थोड़ा सा नॉर्मल आ गई है लाइफ उनकी। थोड़े से जो हिस्से रहते हैं मैं साथ साथ देती रहूँगी, मगर मैं कोशिश करूँगी कि अब एपी के अंदर इस तरह का रोमांस भी चलता रहे हल्का फुल्का, ताकि आप लोगों का दिल लगा रहे। तो अभी हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते। वैसे ही आप लोग कहते हैं मैं इतनी बातें करती हूँ कि आप लोग उकता जाते हैं भाई। तो जितनी बातें थी मैंने कुछ दिन पहले कर ली थी। अभी नावल पे कोई इतनी ख़ास बात करने वाली नहीं है, सिर्फ आज की एपी के हवाले से कुछ बातें करनी है कि आप लोग जल्दी से जाएं, एपी को रीड करें, एपी के ऊपर कमेंट करें। उसके अलावा अपनी राय का इजहार करने के अलावा जल्दी से जाके एपी को लाइक किया करें। और मेरा गला चूँकि थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर आप लोग इरिटेट हों तो आवाज़ को कर दीजिएगा बंद। और उसके अलावा मैं आप लोगों को एक इत्तला दे दूं कि मैंने आज पूरी कोशिश की थी एपी बड़ी लिखने की, मगर चूँकि कल मेरे जो बाबा हैं उनके फ़र्स्ट कज़न की हो गई थी डेथ, तो उसलिए बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना था, मेहमान वगैरह आ रहे थे। तो बस मैं फिर बहुत कोशिश के बावजूद भी एपी को बहुत बड़ा करके नहीं लिख सकी। लेकिन मैंने जितनी भी एपी लिखी है मैंने कोशिश की है वो आज अच्छी लिखने हो, ताकि आप लोगों का मूड शूड फ्रेश हो जाए अपने दिन भर की मसरूफियात के बाद, या फिर जितनी भी टेंशन होती हैं ज़िंदगी की वो जल्दी से हो जाएं दूर। तो अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते, जल्दी से जाते हैं एपी की तरफ। और उसके अलावा एक और बात, ये जो रोमांस एलर्जिक लोग होते हैं वो एपी से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि बाद में मैं ज़रा भी बातें सुन के अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती। तो मैं पहले ही आप लोगों से कह देती हूँ, जो नहीं पढ़ना चाहते वो आराम से जा सकते हैं, और जो पढ़ना चाहते हैं वो आराम से पढ़ें, इंजॉय करें। सज़ाए इश्क एपी नंबर 167 रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। बुरहान ने अंजिशा की स्याह सिल्क की नाइटी के गोंद की डोरी को खींचा तो वो खुलते उसके मरमरी नाजुक बदन से ढलक कर पीछे को गिरी। खुले सुनहरी बाल बुरहान ने उसकी गर्दन से हटाए थे और उसकी नाइटी के नाजुक स्ट्रैप में उंगली घुसाते उसे कंधे से नीचे करते अपने तशना लब उसके कंधे पर रखे। इन 2-3 माह की दूरी उस पर अज़ाब बनकर गुजरी थी। वो उसकी शफ़ाफ गर्दन पर जा बजा अपने तशना लब रखते अपनी प्यास बुझाने लगा। उसके लब्बों की हिद्दत बड़े लमस पर के अलावा उसके घने मूँछों और बेट के चुभन पर अंजिशा कसमसाई थी। उसका लमस जानलेवा था। बुरहान ने उसकी ब्यूटी बोन पर अपने दांत गाड़े तो अंजिशा तड़पी। बुरहान, जबकि उसने बिना सर उठाते उसकी गर्दन पर बाइट किया था। अंजिशा की नाजुक गर्दन पर अपनी मोहब्बत के निशानात बखेरते बुरहान ने सर उठाते देखा। बुरहान की आंखों में उतरा खुमार देखते अंजिशा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सरायत होती सर्द लहर महसूस हुई। उसकी जनून हेजियाँ, उसकी वरिफ्तगी बुरहान का लहजा बारी होते बोझल होने लगा था।
اس نے انجشا کی گردن میں ہاتھ ڈالتے چہرہ اونچا کرتے اس کے لبوں پر گرفت کی تھی۔ اس کے لبوں کی شدت پر انجشا نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچا تھا۔ اس کے نازک لبوں کو چومتے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے اتارا۔ انجشا کی اب کی بار سانسیں بھاری ہوئی تھیں، اس کی پلکیں عارضوں پر لرزیں، گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اس کے برہنہ سینے کو دیکھتے ان کی شادی کو 11 ماہ ہو چکے تھے، مگر انجشا کے گال اس کی قربت پر ایسے دہک اٹھتے آج بھی جیسے وہ پہلی رات اس کے قریب آیا تھا۔ انجشا کروٹ بدل گئی۔ برہان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے انجشا کے ریشمی بال اٹھاتے تکیے پر منتقل کیے اور اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھتے اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ ساتھ ہی اس کے زپ کوٹ کو کھولتے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ انجشا سیدھے ہوتے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ برہان نے اس کی گردن پر لب رکھے اور پھر اس کے لبوں کا بے باک لمس انجشا کو نیچے کی جانب سرکتا محسوس ہوتے اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور لبوں کا گستاخ اور بے باک لمس انجشا کا سانس بھاری ہوتے بکھرنے لگا تھا، جبکہ برہان اپنے اتنے ماہ کی تشنگی کو اس کے نرم روئی جیسے بدن کی نرماہٹوں کو محسوس کرتے مٹا رہا تھا۔ وہ انجشا پر حاوی ہوتے اپنا بوجھ اس پر منتقل کر گیا۔ گزرتی رات اس کی شدتوں پر انجشا کا بکھرتا تنفس اور برہان کی بے باک سرگوشیوں پر انجشا کی تیز ہوتی دھڑکنوں کا شور کمرے کی طلسم زدہ بوجھل ماحول میں سنائی دے رہی تھیں۔ جب بھی ذکر ہوتا ہے سکون کا، جب بھی ذکر ہوتا ہے سکون کا، وہیں تیری باہوں کی طلب ہو جاتی ہے۔ دن کتنی تیزی سے گزرے تھے پتہ بھی نہ چلا تھا۔ بدر بچے ٹھیک ہے؟ طبیعت تمہاری؟ جی الحمدللہ، اس نے ہیزل کو دیکھتے کہا جو صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اسے 1 ماہ سے اوپر ہو چکا تھا۔ گاؤں آئے، آپریشن ہوئے، ٹیسٹ تمام کلیئر آ رہے تھے اس کے، مگر ابھی کوئی بھی اسے جرگہ میں جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بھی نیچے آیا تھا۔ آج سنڈے کا دن تھا، سبھی گھر پر ہی موجود تھے۔ ہیزل اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر صاف محسوس کرتی گلابی ہوئی۔ اب کی موجودگی میں اس کا دل دھڑکا تھا۔ احتشام، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ احتشام شاہ نے بھائی سے کہا۔ جی لالا سائیں۔ احتشام، اکرما کو گاؤں آئے 3 ماہ ہونے کو آئے ہیں، وہ گھر نہیں آ رہا۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ حویلی کا بیٹا حویلی میں نہیں آ رہا، کیا تم ابھی تک اس سے ناراض ہو؟ جی لالا سائیں، اس نے میرے فیصلے سے انحراف کرتے مجھے بہت مایوس کیا تھا۔ تو چچا سائیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اسے معاف ہی نہ کریں؟ بدر نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی اب آپ زبردستی کسی رشتے میں باندھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال آپ سب کے سامنے ہی موجود ہے۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا؟ سبھی سمجھتے سنجیدہ ہوئے تھے۔ اکرما سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اس نے پہلے ہی ایسا فیصلہ لے کر بعد کی آزمائش سے سبھی کو بچا لیا۔ احتشام، بدر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ رمیشا کی قسمت جس کے ساتھ لکھی تھی وہ وہاں خوش ہے۔ اکرما کو حویلی بلاؤ اور جہاں وہ چاہتا ہے اس کی وہاں شادی کرو۔ حورین سبھی کو پسند آئی تھی۔ اس وقت تو کوئی بھی ہوش میں نہیں تھا، مگر بعد میں اکرما نے مہوش سے حورین کو ملایا تھا۔ مہوش کو حورین پسند آئی تھی، سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے بیڈ پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس کے نرم وجود کو خود میں سمیٹنا چاہا، لیکن خالی بیڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے خمار سے بھری آنکھیں کھولتے ہوئے پہلی نگاہ بیڈ کے دوسرے خالی سرے پر ڈالی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ سیدھے ہوتے نگاہ کمرے میں دوڑائی تو آنکھوں سے خمار کا رنگ اترا اور وہ کہنی کے بل
نیم دراز ہوتے سامنے ہی وہ نکھرے کھلے کھلے سراپے میں موجود تھی۔ اس کے بیدار ہونے سے انجان اپنے دھیان میں مگن۔ اس نے اس کا نکھرا نکھرا سراپا دیکھا جو اس کی قربت میں مزید وقت گزار کر اور حسین ہو رہا تھا۔ ہلکے ہلکے نم بال، جدید تراش خراش کا سوٹ پہنے، وہ اسے پہلے سے بھی دلکش روپ میں لگ رہی تھی۔ میری صبح کو جس طریقے سے تم نے برباد کیا ہے، اسی طریقے سے میں تمہیں اب سزا دوں گا۔ عقب سے اس کو حصار میں لیتے بہجل لہجے میں گویا ہوا تو وہ گڑبڑائی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ انجشا کے چہرے پر سرخی چھائی۔ اس کی انگلیوں کے لمس پر برہان نے اس کی نازک کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ چہرہ اس کے بھیگے نم بالوں میں چباتے اس کے تازہ کیے شیمپو کی خوشبو کو سانسوں میں گہرا سانس لیتے اتارا۔ اس کی بات پر اس نے حیرانگی سے استفادہ کیا، مگر اس کی اگلی حرکت پر شرم سے سمٹی۔ وائفی، تم نے میرے اس سکون کو ختم کیا جو صبح آنکھ کھلتے ہی میں اپنی محبت اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں بھر کر محسوس کرنا چاہ رہا تھا، اب جس برے طریقے سے تم نے میری صبح کو برباد کیا ہے اس کی سزا بھی اسی طرح دوں گا۔ اس نے کہتے انجشا کی گردن پر دانت گاڑے، اس کے نرم گرم ہونٹوں کا لمس گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ کسمسائی۔ وہیں اب اس کی سسکی نکلی۔ برہان، انجشا کے اس نے کہتے انجشا کے گردن پر دانت گاڑے، اس کے نرم گرم ہونٹوں کا لمس گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ کسمسائی۔ وہیں اب اس کی سسکی نکلی۔ برہان، انجشا کے لبوں سے اس کا نام ٹوٹ کر ادا ہوا۔ جب اس نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ بھاری لہجہ، اس کی شدت آمیز لمس چہرے پر محسوس کرتی وہ لرز اٹھی، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ اس کی سزا واقعی میں اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے انجشا کا حلق خشک ہوا تھا۔ اوکے، کل سے ایسا نہیں ہوگا، وہ حلق تار کرتی میں منائی۔ کل جانم کل کس نے دیکھا ہے؟ کیا پتہ کل ہو نہ ہو؟ جو ہوگا ابھی ہوگا، وہ بے باکی سے کہتا اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی نازک مگر گہرے سرخ ہوئے لبوں کو اپنے دانتوں کی گرفت میں لیتے اس کے نچلے لب پر کاٹا۔ اب کی بار انجشا کے جسم پر کپکپی طاری ہوئی۔ وہ اس کی جنون ہیزیوں کی شدتوں سے واقف تھی۔ وہ جب جنونی موڈ میں آتا تھا تو انجشا کا نازک جسم اس کے عشق کی حدتوں پر کپکپانے لگتا تھا۔ اس کی قربت میں شدتوں پر وہ پاگل ہو جاتی تھی۔ جب رہائی نہ ملتی تو اس کے سخت شدت برے حصار سے اس کے ماتھے پر شبنم کے قطرے ابھر آئے۔ انجشا کی آنکھیں کھلی تھیں پوری طرح۔ اس نے برہان کے برہنہ کندھوں پر ہاتھ رکھتے ان پر گرفت کی تو اس کے ناخن کئی خراشیں ڈال گئے اس کے سفید توانا کندھوں پر، مگر برہان کو کہاں پرواہ تھی۔ اس کا تنفس بری طرح بکھر چکا تھا جب برہان اس پر رحم کھاتے پیچھے ہوا۔ انجشا کے چہرے پر سارے جسم کا جیسے خون سمٹ آیا تھا۔ بھیگے لب کپ کپا رہے تھے جن پر برہان نے اپنا انگوٹھا پھیرتے اس کی نمی اور نرمی کو محسوس کیا۔ وہ آنکھیں بند کرتی سر اس کے سینے پر رکھ گئی۔ بہت برے ہیں آپ برہان۔ جب سانس بحال ہوا تو پیچھے ہونے لگی، مگر ایسا نہ کر پائی کیونکہ اس کی کمر میں ابھی تک برہان نے بازو حمائل کر رکھی تھی۔ اسے اپنے لب پر جلن اور درد سا محسوس ہوا تو اس کے سینے پر ہلکے سے ہاتھ مارتی شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتی بولی،
بالکل وائفی، مگر ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور رات جو وہ روانی میں کہتی لب دبا گئی۔ شرم و حیا سے چہرہ پہلے ہی سرخ تھا، ابھی جلنے لگا تھا۔ برہان کا کہکا برجستہ تھا۔ بہت بے شرم ہو چکے ہیں آپ۔ وہ چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ آپ نے آفس نہیں جانا کیا؟ برہان کی جسارتوں پہ بے حال ہوتی وہ بولی تو اس کی بات پر اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے اس کے لب مسکرائے۔ جانم آج سنڈے ہے، اسی لیے آج صرف محبت ہوگی، اس نے کہتے انجشا کو باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی جانب بڑھا۔ نہیں برہان، یہ چیٹنگ ہے۔ چیٹنگ کیسی؟ اپنی بیوی کے ساتھ رومانس میں چیٹنگ کیسی؟ نرمی سے اس کا دوپٹہ نکال کر دور اچھال دیا۔ برہان ابشا، وہ اس کے ارادوں سے بکھلائے روحان سے انداز میں بولی۔ اوہو، اب کوئی بہانہ نہیں، ابشا سو رہی ہے، اب رہائی ناممکن ہے۔ اس کے مومل وجود کو گرفت میں لیے، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ اپنے پرشدت جسارتوں سے اسے بے حال کر چکا تھا۔ انجشا اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے برہان کے پہلو سے اٹھنے کی غلطی کی تھی، جبکہ برہان اس کی گردن پر اپنی محبت کی شدتوں کی بوچھاڑ کرتے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی مدہوش کرنے لگا۔ تیری خوشبو کہیں نہیں ملی، پھول سارے خرید کر دیکھے ہیں۔ برہان نے انجشا کی گردن میں ناک سہلاتے گہرا سانس کھینچتے اس کی خوشبو سانسوں میں اتارتے ہولے سے کہا۔ انجشا سکون سے مسکراتے اس کی باہوں میں اس کی گردن میں بازو خمائل کر گئی۔ انجشا برہان نور کا سنتے گاؤں کے لیے نکل گئے تھے۔ نور کا پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گر گئی تھیں، جس وجہ سے ان کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا، مگر شکر تھا کہ ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ مگر ڈاکٹر نے احتیاط بتائی تھی کہ زیادہ پاؤں پر وزن نہیں ڈالنا، کیونکہ پاؤں پر سویلنگ تھی جو چلنے سے اور زیادہ ہو سکتی تھی۔ برہان اور انجشا کو جیسے ہی پتہ چلا تو وہ دونوں گاؤں کے لیے نکل گئے تھے، بلکہ دوسری طرف زرحان اور یاشا بھی آئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ میں ٹھیک ہوں بچے، مگر اب تو اور ٹھیک ہو گئی ہوں اپنی ننھی شہزادی کو دیکھتے، کائلا نے ابشا کو گود میں لیتے کہا تھا۔ اب آپ نے زیادہ چلنا پھرنا نہیں ہے۔ ارحا افنان کی ان سے فون پر بات ہوئی تو دوسری طرف شہداد اور نمشقی بھی سبھی فکر مند تھے ان کے لیے۔ انجشا ساس کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ ابشا تو اس کے پاس صرف رات سونے کے لیے ہی آئی تھی اور دوبارہ صبح ہوتے ہی وہ اس کے پاس سے پھر غائب تھی۔ ہیزل تمکن اسے سنبھال رہی تھیں۔ بھابھی سائیں، اسے بھوک لگی ہے۔ تمکن اسے نیچے لیے آئی۔ نور بیگم، نسا اور انجشا ہال میں بیٹھی تھیں۔ انجشا نے ابشا کو لیا تمکن سے اور اسے لیے کمرے میں چلی گئی فیڈ کروانے، جبکہ ملازمہ نے طبی مہمانوں کی اطلاع دی تھی۔ السلام علیکم، ہیزل نے آتے سلام کیا۔ اسے ملازمہ نے اطلاع دی تھی کہ اس کی دوست آئی ہے شہر سے۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، مگر پھر دوپٹہ لیتی نیچے آئی، جہاں پر صنم کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی موجود تھے۔ ہیزل ٹھٹکی، انہیں دیکھتے ہی صنم آتے ان کے گلے ملی۔ ارے ماشاء اللہ! صنم کی والدہ اٹھیں اور اسے ملی۔ ان کی اتنی والہانہ محبت! نسا بیگم کے علاوہ نور نے بھی حیرت سے دیکھا۔ کچھ غلط تھا، ان کے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجی۔ ہیزل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ یہاں کیوں آئے تھے، وہ بھی اکٹھے ایسے۔ اسے تو لگا تھا کہ صنم نے مذاق میں پوچھا تھا یا کہا تھا کہ وہ آئے گی بہت جلد اس کے پاس۔ وجہ اس نے بھی نہیں پوچھی تھی، نہ اس نے دھیان دیا تھا اس کی معنی خیزی پر۔ وہ اکیلی نہیں آئی تھی، اس کے ساتھ اس کے والدین بھی تھے۔ اس نے لب دانتوں تلے چبایا۔ اصل پریشانی تو اسے صنم کے والدین کی وجہ سے لگی۔ نہیں ہیزل، کیا اوٹ پٹانگ سوچ رہی ہے؟ وہ لوگ ایسے ہی آئے ہوں گے۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی سوچ کو ڈانٹا۔ اچھی دوست ہے میری، ملنے آئی ہوگی یا گاؤں دیکھنے۔ اس نے خود کو ڈانٹتے کہا۔ کیا ہوا ہیزل، تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے آنے کی؟ نہیں ایسی بات نہیں، وہ مسکراتی بولی۔ آؤ بچے، میرے پاس بیٹھو۔ اب کی بار نسا نے اور نور نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہیزل کو۔ اب کی بار ہیزل نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا،
مگر پھر ان کے پاس بیٹھی جو انہوں نے اور صنم نے اپنے درمیان اس کے لیے جگہ بنائی تھی، جبکہ نور اور نساء کے علاوہ ہادیہ کا اب رنگ اڑا تھا۔ مہمانوں کی اطلاع پر سبھی ہی آ گئے تھے۔ ماشاءاللہ آپ کی فیملی کافی بڑی ہے۔ جی ماشاءاللہ سے۔ وہاں سبھی موجود تھے سوائے چند لوگوں کے، جن میں آغا سائیں بدر سر فہرست تھے۔ انجشا بھی ابشا کو اٹھائی نیچے آئی تھی اور مہمانوں کو دیکھتے اس نے تمکن کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ یہ کون لوگ تھے۔ اس نے کندھے اچکائے، وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کیوں آئے تھے، مگر خیر جو بھی تھا کچھ دیر میں سامنے آ ہی جانا تھا۔ صنم بہت باتیں کرتی ہے ہیزل کی، آج ملی ہوں تو ماشاءاللہ دیکھ بھی لیا۔ صنم کی تعریفوں سے بھی زیادہ پیاری ہے ہیزل۔ ہیزل کو لگا اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ وہ بھی اتنی نہ سمجھ تو نہیں تھی کہ نہ سمجھتی کہ ان کے ارادوں سے سبھی کچھ باخبر ہونے لگے تھے۔ آپ سب ہی یہاں موجود ہیں تو میں بات کو زیادہ گھما پھرا کر نہیں کروں گی۔ ہمیں آپ کی بیٹی اپنے بیٹے ایسا سوچیے گا بھی مت۔ بدر جو ابھی وہاں داخل ہوا تھا، اس کی سرد آواز پر مہمانوں کے ساتھ ساتھ سبھی کے حلق خشک ہوئے تھے۔ اس کے غصے سے سبھی واقف تھے اور ابھی اس کی سرد آواز سے سبھی سمجھ گئے تھے کہ وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ اس نے ساری بات سن لی ہے۔ ہیزل کو لگا اس کے دل کی دھڑکنیں رک گئی تھیں بدر کو دیکھتے۔ اس کے جسم سے جان نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتری سرخی اشتعال دیکھتے اس نے کبھی پہلے اس کی آنکھوں کو ایسے سرخ نہیں دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا سیدھا ہیزل کے سامنے آ رکا تھا۔ ہیزل، صنم نے اس کے کزن کو دیکھا۔ بدر کو صنم پہلے بھی دیکھ چکی تھی چند بار، مگر کبھی ملاقات یا تعارف نہیں ہوا تھا۔ ہیزل، بدر شاہ، تم نے اپنی دوست کو بتایا نہیں کیا رشتہ ہے ہمارا؟ وہ طنزیہ بولا تو ہیزل نے دانتوں تلے سختی سے لب کاٹا تھا۔ رشتہ؟ صنم نے نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ تم نے اپنی دوست کو لا علم رکھا ہے؟ بتاؤ نا سردار بدر شاہ کی کیا لگتی ہو تم؟ ہیزل کا دل رک سا گیا تھا اس کا غصہ دیکھتے۔ منکوہا اب کی بار صنم نے بے یقینی سے یہ لفظ دہرایا تھا۔ جی بچے، بدر اور ہیزل کا نکاح ہو چکا ہے، جبکہ نساء بیگم کی دی گئی اطلاع پر سبھی کے اوسان خطا ہوئے۔ صنم نے حیرت سے ہیزل اور بدر کو دیکھا تھا، جبکہ بدر کی آنکھیں ہیزل کے سفید پڑتے چہرے پر جمی تھیں۔ صنم کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی حیران تھے۔ کیا ہوا تھا ان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر ہیزل نے تو صنم کے لبوں پر الفاظ رکے تھے۔ ایک بار ایسے ہی مذاق میں صنم نے ہیزل سے کہا تھا، یار تمہاری حویلی میں تمہارے اتنے ہینڈسم کزن رہتے ہیں، کسی سے رشتہ وشتہ تو طے نہیں ہوا تمہارا؟ جس پر ہیزل ایک پال کو رکی اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ صنم کے ادھورے الفاظ پر بدر کا اشتعال بڑھا تھا۔ اسی کے گھر میں، اسی کی موجودگی میں اس کی منکوہا کا رشتہ، اس کا دماغ کیسے اپنی جگہ رہتا؟ رگیں ابھر چکی تھیں ہری ہری، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں کی سرخی اور پھولی رگیں اس کی اندرونی کیفیت اور افچار کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس کے خون کی گردش تیز ہوئی تھی اس کی رگوں میں۔ کیا کہا تھا تم نے؟ وہ بنا کسی کی بھی پرواہ کیے اسے بازو سے پکڑتے جھٹکے سے اپنے سامنے کرتے دہاڑا۔ بدر احتشام شاہ نے مہمانوں کے سامنے اسے ٹوکا، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ میں ہیزل گرے چھلکتی آنکھوں سے میں منائی۔ بدر یہ باتیں بعد میں کریں گے، شاہویز نے بدر کو ٹوکا۔ یہ میری اور ہیزل کے بیچ کی بات ہے، مجھے نہیں لگتا مجھے کسی سے پوچھنا یا مشورہ چاہیے کہ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ شاہویز کا چہرہ ایک پل کو سرخ ہوا۔ وہ جانتا تھا وہ ہیزل کے معاملے میں جذباتی جنونی تھا۔ اب اللہ ہی خیر کرے۔ ہیزل اس کی غصے سے ڈر گئی تھی۔ پہلے ہی صنم کے آنے کا مدعا سنتے وہ فق چہرہ لیے بے جان جسم سے بیٹھی تھی۔ بتاؤ کیا کہا تھا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ اس نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر صنم
उसके लहजे की लड़खड़ाहट सभी ने महसूस की थी। अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो फिर ये तुम्हारी दोस्त क्या कह रही है? पप प्लीज़, हेज़ल ने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने हेज़ल से पूछा था उसका कहीं रिश्ता तो नहीं हुआ तो उसने कहा था नहीं। उसने कहा आप उसके कज़न हैं तायाज़ाद, मगर आपसे निकाह हुआ ये नहीं बताया। सनम ने फ़ौरन वजाहत देते हेज़ल की साइड ली। वो भी कपकपा रही थी बदर को गुस्से में देखते। अब की बार सभी के रंग बदले थे हेज़ल की बात पर, बल्कि उसने जो बात छुपाई थी सभी को नागवार गुजरा था। वो इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती थी? बदर की आंखों में बेयकीनी उतरी थी। उसने हेज़ल को देखा तो वो आंखें मीच गई थी। उसकी नीयत इरादा गलत न था। तुमने ऐसा कहा था? उसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। हेज़ल के बाजू पर उसकी गिरफ्त नरम पड़ी और फिर हाथ हटा था। उसने अपने और बदर के रिश्ते को छुपाया था। क्यों? किस लिए? उसके लिए उनका रिश्ता इतना गैर अहम था क्या? उसे कम से कम अपनी दोस्त को अपने निकाह के बारे में बताना चाहिए था, ताकि बात की नौबत यहाँ तक न पहुँचती। बदर का गुस्सा जायज़ था। सब मुत्तफिक थे इस बात से। हेज़ल और बदर के निकाह को 1 साल होने वाला है, जबकि आने वाले तो निकाह के लफ्ज़ पर साकत थे। हेज़ल का निकाह हो चुका है? जी बच्चे, हेज़ल का निकाह बदर शाह से हो चुका है और इनकी इंशाअल्लाह हम रुखसती की तैयारियां कर रहे हैं, निसा बेगम ने मुस्कुराते कहा, ताकि माहौल में चाय सर्द मोहरी को कम किया जा सके। सभी को नागवार गुजरा था हेज़ल का ये फेल, उसका झूठ। बदर, मैं हूँ यहाँ, तुम गुस्सा ठंडा रखो। अमान शाह ने बदर के गुस्से भरे चेहरे और हेज़ल को देखा, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। बदर जानता था अगर वो कुछ देर और वहाँ रुका तो ज़रूर कुछ कर देगा। वो लंबे लंबे ढक पड़ता वहाँ से चला गया था। हेज़ल ने उसके दूर जाते मींची आंखें खोलते उसकी पुश्त को देखा जाते हुए। उसकी आंखों की बेयकीनी। हेज़ल को लगा वो मज़ीद खड़ी रही तो गिर जाएगी। वो सोफे पर गिरने किसी अंदाज में बैठी थी। कुछ देर खामोशी छाई रही। हम नहीं जानते थे इस बात को, मगर हेज़ल को सनम को बताना चाहिए था। आने वाले भी शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। अंकल, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मगर मैं नहीं जानती थी सनम ने कुछ ऐसा सोचा है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये बात पहले ही वाज़े कर देती। मेरा इरादा गलत नहीं था। उस वक़्त बदर के गुस्से से खौफ खाए हुए थी। उसका जाना, उसकी आंखों की बेयकीनी जो उसे देखने के बाद ऊपर जा चुका था। हेज़ल का खामोश रहना उसके बदर को उससे दूर न कर दे। वो बिना सांस लिए बोली थी। उसने जल्दी से बात क्लियर की। वो नहीं जानती थी वाकई में कि सनम ने कुछ ऐसा सोचा है। वो तो सिर्फ इसलिए नहीं बताती थी कि सब उसे यूनिवर्सिटी में बदर के हवाले से तंग करेंगी। मुझे लगा था सभी मुझे तंग करेंगी, तो मैंने जब झूठ वो कहते हाथों में मुंह छुपाए रोने लगी। सभी सिचुएशन को समझ गए थे कि उसमें गलती हेज़ल की भी नहीं थी, ना ही सनम की। दोनों ही को गलत फहमी हुई थी। अगर गलती हेज़ल की थी तो सनम की भी थी। उसे बताना चाहिए था यहाँ आने से पहले। हेज़ल से उसकी रजामंदी लेनी चाहिए थी। चलें, जो हुआ वो एक गलत फहमी में हुआ, जिसमें दोनों बच्चियों की गलती थी। खैर, हमें अब चलना चाहिए। वो सब उठकर चले गए थे। हेज़ल के हाथ कँपा रहे थे। हिम्मत नहीं हो रही थी बदर के पीछे जाए। हेज़ल, बस करो। तमकिन अंजिशा उसके पास गई। हेज़ल, क्या था ये? हादिया बेगम उसके सर पर खड़ी गज़बनाक तेवरी से बोली। अम्मा साईं, बस। हेज़ल, मजाक बना दिया। तुमने कोई आम लड़की नहीं थी, इस इलाके के सरदार की मनकूहा थी। जानती हो क्या हमाकत की है तुमने? ऊपर से झूठ। क्या यही अहमियत है तुम्हारी नज़रों में निकाह की? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। अगर कोई आम लड़की भी होती तो वो भी समझती कि इस तरह निकाह के बावजूद घर में उसका रिश्ता आना, वो भी उसके शोहर के सामने। मेरा तो दिल चाह रहा है तुम्हें 2 हाथ लगा दूं। आंटी प्लीज़, वो पहले ही शर्मिंदा है। अंजिशा ने हादिया बेगम को रोका। अभी तो शुक्र था कि आज आगा साईं घर नहीं थे, वरना जान ले लेते उसकी। आई एम सॉरी अम्मा जान, वो रोती बोली। तभी ऊपर से ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। सब ने ऊपर देखा, जबकि हेज़ल का सांस रुका। वो बिना किसी की भी परवाह किए ऊपर भागी।
اس کے بے قرار انداز سے اس کی محبت عیاں تھی۔ روم کا دروازہ لاک نہیں تھا، وہ وہاں نہیں تھا، مگر آواز اسٹڈی روم سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی، مگر وہاں کا منظر ہیزل کا حلق خشک کر گیا۔ زمین پر بکھرے کانچ، جبکہ اس کا ہاتھ بھی زخمی تھا۔ خون کے قطرے زمین پر بکھر رہے تھے۔ بدر، وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اس کے بہتے لہو کو دیکھتے۔ خبردار، اس نے ہاتھ اٹھاتے اسے قریب آنے سے روکا۔ پلیز بدر، آپ چاہیں تو میری جان لے لیں، مگر اس زخم کو مجھے دیکھنے دیں۔ وہ روتی اس کے قریب آتی التجائیہ بولی۔ وہ تو میں لے ہی لوں گا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اف بھی نہیں کروں گی، مگر پلیز۔ پل میں اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ہیزل نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب کی بار بدر خاموش تھا۔ شکر تھا کٹ زیادہ نہیں لگا تھا۔ ہیزل کے آنسو بہتے زمین پر گرتے بے مول ہو رہے تھے، جس کی آنکھوں سے بدر کو ایک آنسو بھی گرنا گوارا نہ تھا۔ ہیزل نے جلدی سے اس کے اسٹڈی روم سے فرسٹ ایڈ باکس لیا اور زخم صاف کرتے مرہم لگایا اور پٹی باندھی، جبکہ بدر اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا اتنا اہم تھا وہ اس کے لیے کہ پل میں یہ حالت ہو گئی تھی اس کی؟ وہ کپ کپا رہی تھی، آنسوؤں سے تر چہرہ، مگر اس کا سچ نہ بتانا، اسپیشلی اپنا اور بدر کا رشتہ اپنی دوست سے چھپانا۔ اسی پل ہیزل نے اس کی طرف دیکھا، مگر بدر چہرہ موڑ گیا شعتابی سے۔ ہیزل کا دل کٹ گیا۔ یہ بے اعتباری وہ نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ بدر کی ذرا سی بھی وہ پلٹ کر جاتا وہاں سے، اس سے پہلے ہیزل ہر جھجک ایک طرف رکھتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہر بار اس کی طرف سے ہی کی گئی گستاخیوں پر پہل بدر کی جانب سے ہوتی تھی، مگر آج وہ خود اس کے قریب گئی تھی، اس کے سینے سے لگی، وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنا گئی۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جانتی تھی صنم ایسا کچھ سوچ رہی ہے۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے اسے اس لیے نہیں بتایا تھا، وہ مجھے آپ کے حوالے سے تنگ کرے گی، چھیڑے گی۔ میں یونیورسٹی میں صرف پڑھنے جا رہی تھی، میری اور کوئی نیت نہیں تھی اس بات کو چھپانے کی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا تو میں اسے بتا دیتی۔ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا ہیزل کی زندگی میں۔ اب ہیزل صرف آپ کی ہے۔ وہ روتے اسے اظہار کر گئی تھی۔ اس کے الفاظ بدر کے اندر سکون بن کر اتر رہے تھے۔ اس کا غصہ تو اس کے قریب آتے ہی اپنی شدت کھو چکا تھا، اوپر سے اس کے آنسو اور کپ کپاتے لبوں سے اظہار جو اس کی سماعت میں اترتے اسے نارمل کر چکا تھا۔ اس کا غصہ کہیں اڑن چھو ہوا تھا۔ اس کے خون کی گردش جو غصے سے بڑھ چکی تھی، اسے معمول پر لے آئی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں؟ جج جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی، مگر یہ بے روحی نہیں۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے اسے منا رہی تھی۔ جو ناراض ہی کب تھا؟ وہ تو اس لیے دور ہوا تھا کہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس وقت اس کی شدت سہ نہیں پائے گی۔ وہ جانتا تھا اس کی ہیزل کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ اسے وقتی غصہ آیا تھا بے پناہ ہیزل پر صنم کی بات سنتے، جب اس نے کہا تھا کہ ہیزل نے کہا تھا اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، وہ ان کے درمیان کا رشتہ چھپا رہی تھی، اور آپ نے خود ہی تو کہا تھا کسی کو نہ بتانا۔ وہ سوں سوں کرتی بولی، اس نے ایک دن ہیزل کو خود ہی منع کیا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کا تذکرہ کسی بھی لڑکی سے نہ کرے۔ جانتا تھا وہ اسے پڑھنے سے زیادہ دوسرے مشوروں سے نوازتی رہیں گی۔ وہ مسکرایا، پاگل لڑکی اپنی دوست کو تو بتا ہی سکتی تھی۔ پھر وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ ہیزل کو جانتا تھا کہ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی تھی، نہ صنم کی حوصلہ افزائی کر سکتی تھی۔ اگر جانتی تو یقیناً یہ غلط فہمی میں ہی ہوا تھا۔ اسے سمجھ تو وہاں پہ ہی آ چکی تھی، مگر پھر بھی اس کا خون کھول اٹھا تھا ایک دم سے اچانک کسی کا ہیزل کے لیے ایسے سوچنے کا سوچتے بھی۔ بدر، آپ کہیں گے تو میں یونیورسٹی ہی نہیں جاؤں گی، صنم سے دوستی بھی ختم کر دوں گی۔ وہ اسے کسی بھی طرح راضی کر لینا چاہتی تھی۔ اور تم سے یہ کس نے کہا کہ تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی؟
ہاں دوسری بات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ اطمینان سے اس کے گرد بازو حمائل کرتے بولا، آپ ناراض تو نہیں نا؟ اس نے سر اٹھاتے پوچھا۔ وہ اسی طرح اس کے ساتھ لگی، سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگی، جبکہ گلابی متواتر آنکھوں اور ناک سے وہ اس کا ایمان ڈگمگا گئی۔ اسے شرارت سوجی، مگر چہرے پر ویسے ہی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ یہ اپنی جان مت چھڑواؤ پڑھائی سے میرا نام لے کر۔ یونیورسٹی تم جاؤ گی اور ضرور جاؤ گی، تو آپ مجھ سے ناراض تو نہیں نا اب؟ میں راضی کب ہوا؟ وہ اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھتے بولا، مطلب ابھی تو سزا سناؤں گا تمہیں، پھر دیکھوں گا کتنی شدت سے مجھے راضی کرتی ہو، تو اس کے بعد دیکھوں گا معاف کرنا چاہیے کہ نہیں۔ مجھے سزا؟ آپ مجھے سچ میں سزا دیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی، جو تم نے کیا ہے، سزا لفظ تو بہت کم ہے، سوری کہا ہے نا؟ میں کیا کروں اس سوری کا؟ اس نے الٹا پوچھا۔ تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے کس کرو؟ بدر کی بات پر ہیزل کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھلا۔ اسے لگا کچھ غلط سنا ہے۔ مجھے راضی کرنا ہے نا؟ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلائی۔ قسمی وہ اس کے قریب ہوا، جبکہ ہیزل فوراً پیچھے ہٹی۔ شرم سے نہ صرف آنکھیں جھکیں بلکہ کانوں کی لوہوں تک بھانپ نکلنے لگی چہرے سے۔ جلدی کرو نیچے سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس نے یاد دلایا۔ نیچے تو سب اکٹھے تھے، سب۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اس سے پہلے وہ نیچے کے لیے بھاگتی، بدر نے اس کے کمر میں بازو حمائل کرتے اس کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ پہلے مجھے تو راضی کر لو، ورنہ بات تو دور کی بات چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا، اس نے دھمکایا۔ بدر وہ ٹھٹکی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے، انجام سامنے ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا جبکہ دوسرا سامنے کیا، جس پر پٹی پر خون نظر آ رہا تھا۔ ہیزل چونکی۔ وہ جو کہتا تھا کرتا تھا، وہ اس کے معاملے میں کتنا پوزیسو تھا وہ دیکھ چکی تھی۔ میں یہ نہیں کر سکتی، اس نے نظریں چراتے لبوں کو زبان سے تر کرتے کہا۔ تو ٹھیک ہے، ایک اور آپشن بھی ہے میرے پاس۔ ہیزل کا چہرہ کھلا، کیا؟ جاؤ، ابھی سب اکٹھے ہوں گے نیچے، جا کر کہو تم رخصتی کرنا چاہتی ہو۔ اس نے نیا دھماکہ کیا۔ آپ؟ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں سب سے؟ وہ پھنس چکی تھی۔ جانم جیسے اپنے شاہ لالہ سے نکاح کی تیاری۔ میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں سب سے؟ وہ پھنس چکی تھی۔ جانم جیسے اپنے شاہ لالہ سے نکاح کی تیاریوں کا کہا تھا، ویسے کہہ دو تم رخصتی چاہتی ہو۔ سردار بدر شاہ تم سے ناراض ہے، اسے شب زفاف کو۔ ہیزل جو غور سے سننے لگی تھی اس کی بات، اس کے چہرے سے دھواں نکلنے لگا، جبکہ اپنا نازک ہاتھ وہ اس کے لبوں پر رکھ چکی تھی۔ وہ کچھ کہتی، جبکہ بدر نے اس کی ہتھیلی چوم ڈالی۔ اس کے لبوں کا نرم لمس، اوپر سے گھنی مونچھوں کی گدگداہٹ پر ہیزل سٹ پٹا گئی۔ اس نے سٹ پٹا کر ہتھیلی ہٹائی۔ جانم وقت گزر رہا ہے، جلدی بتاؤ کون سا آپشن بیسٹ ہے؟ آپ انتہائی بیہودہ انسان ہیں۔ ہیزل بدر نے آئی برو اچکائی۔ وہ کچھ سوچتے لب مسلنے لگی، جبکہ بدر کی بے باک نظریں انہی پر جمی تھیں۔ جانتا تھا رخصتی کی بات وہ نہیں کرے گی، اور سب کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اوکے، آپ آنکھیں بند کریں۔ کچھ دیر کے بعد اس کی مدھم سی سرگوشی نما آواز گونجی، وہ کیوں؟ پلیز نا۔ وہ گھبرائی ہوئی ہرنی لگ رہی تھی۔ بدر کا دل کیا اسے کھا جائے، جو سامنے آتے ہی اسے صحت گیر سردار بدر شاہ سے پاگل مجنوں محبوب ٹائپ بنا دیتی تھی۔ اوکے، مگر کوئی بھی چالاکی کی تو مہنگی پڑے گی، سوچ سمجھ لینا۔ اب کی بار معافی سنگین ہو سکتی۔ وہ بھی بدر تھا، اسے چکمہ دینا آسان کام نہ تھا۔ ہیزل نے تھوک نگلا، زبان نے لب تر کیے، جبکہ دل ٹرین کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ہیزل نے جھکی گھنی پلکیں اٹھائیں جو بدر کی گھنی داڑھی سے ہوتی اس کے لبوں پر ٹھہری۔ اس کے لب
لڑکیوں کی طرح سرخ تھے۔ حیدر کا دل تھا جو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ نظریں دوبارہ جھکیں۔ کیا خواہ جانب جلدی کرو۔ اس نے حیدر کی کمر پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالا جس سے وہ ایڑیوں کے بل اونچی ہوئی۔ وہ ہائٹ میں لمبی تھی مگر پھر بھی بدر کے سامنے چھوٹی سی تھی۔ اب کی بار اس کی نظریں اٹھیں تو بدر کی بند آنکھوں پر گئی۔ وہ اس کے بے انتہا قریب تھی۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگیں۔ حیدر نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے چہرہ قریب کیا۔ ایک طلسم سا طاری ہونے لگا جبکہ اس نے ایک آنکھ کھولتے بدر کو دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے اس کے گال پر لب رکھتے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا اور بھاگی جبکہ بدر اس کی چالاکی پر ٹھٹکا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکل جاتی اس نے ایک ہی جست میں اسے پکڑ لیا۔ حیدر جو اپنی حرکت پر خوش تھی اب اصل پھنسی تھی۔ کہا محترمہ یہ کیا تھا؟ کس یہ کہا تھا میں نے، وہ اسے دیوار سے لگاتے گھورتے بولا۔ آپ نے کہا تھا کس میں، تو بس میں نے کر دی۔ اب مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کہا پورا کیا۔ میں بچہ ہوں، وہ جھنجھلا اٹھا۔ نہیں تو پھر یہ بچوں کا کس کہا تھا میں نے، وہ اسے گھورتے سخت تیوروں سے بولا۔ مجھے کیا پتا، اب کون سا چاہیے تھا آپ کو؟ وہ آنکھیں جھپکتی معصومیت کی تمام حدیں پار کرتی بولی۔ یعنی پہلے تمہیں فرق سمجھانا چاہیے تھا مجھے۔ وہ اس کے لبوں کو اچانک انگوٹھے سے سہلاتے بولا۔ مجھے کوئی فرق نہیں جاننا کہہ کر پچھتائی۔ اسے خطرہ محسوس ہوا، اس کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب بدر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے چہرے کو اونچا کیا اور لبوں پر جھکتے گرفت کی۔ آج اس کے لمس میں نرمی کی گنجائش تک نہیں تھی۔ وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ حیدر کی آنکھوں میں نمی سی جمع ہونے لگی اس کی سختی پر۔ حیدر تڑپ اٹھی جب اس نے اس کے لبوں پر دانتوں سے دباؤ ڈالا تو جبکہ حیدر کی رفتار سینے میں تیز ہونے لگی۔ وہ اس کی سانسوں کو خود میں اتارتے اسے نڈھال سا کر گیا تھا۔ حیدر کی گرفت اس کے کالر پر سخت ہوتی گئی۔ تبھی بدر کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ وہ اس کا لب زخمی کر چکا تھا اپنی شدت سے۔ وہ پیچھے ہوا تو حیدر کے نچلے لب پر خون کی ننھی سی بوند ابھرتے نمایاں ہونے لگی تھی۔ حیدر کا تنفس بری طرح متاثر تھا۔ وہ کھلے لبوں سے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جیسے آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ اسے اس طرح دیکھتے بدر نے جھکتے اسے سانس مہیا کی جسے حیدر نے اندر کھینچ کر اپنی سانسوں میں اتارتے اپنا بکھرا تنفس بحال کیا جبکہ بدر نے اس کے لب پر ابھری خون کی بوند کو لبوں کی نرمی سے چن لیا۔ حیدر نے نم آنکھیں اٹھاتے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے لب پر ہلکی سی جلن محسوس ہو رہی تھی مگر ساتھ ہی نظریں جھکا گئی۔ اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھنا مشکل تھا اس کے لیے۔ یہ سزا تھی تمہاری۔ اگر آج کے بعد اپنے نام کے آگے سے میرا نام ہٹایا یا ہمارے رشتے کو کسی سے چھپایا تو اسے سوچ لینا، جان لے لوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وارن کرتے لہجے میں بولا۔ خیر رخصتی کی تیاری کرو، اب اور آزادی نہیں۔ میں تمہیں مکمل اپنے رنگ میں رنگا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی قربت کے نشے میں چور، تاکہ کسی کو بتانے یا چھپانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ تمہارے انگ انگ پر میرا عکس واضح ہو، تم سے آتی میری خوشبو اپنی کہانی خود بیاں کرے۔ وہ اس کے گھنے بالوں کو اپنی ہتھیلی پر لیتے ان میں ایک گہری سانس بھرتا اس کے لبوں کو دیکھتے معنی خیزی سے بولا، مگر لہجہ ابھی بھی سختی لیے ہوا تھا۔ گھر میں خود بات کر لوں گا، بہت ہوا یہ نکاح کا ڈرامہ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر لمس چھوڑتے اس کا گال تھپ تھپا کر بولتے جا کر چیئر پر بیٹھا جبکہ حیدر میں اب ہمت نہیں تھی کچھ بھی کہنے کی۔
جان تو پہلے ہی جیسے نکل چکی تھی۔ ہیزل اسٹڈی سے نکل کر کمرے میں آئی تو اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے دہکتے چہرے پر پڑی، جو سرخ ٹماٹر سے بھی زیادہ لال تھا۔ اوپر سے بھیگے لب جو گہرے سرخ ہو رہے تھے، اس کی شدت کو سہتے آئینہ بھی شرما گیا۔ اس کے لبوں پر کیے گہرے تشدد پر جو اپنی کہانی خود بیاں کر رہے تھے، سچ کہا تھا اس نے، اس کا عکس واضح تھا۔ وہ ایسے سب کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی خود ہی۔ وہ ہر بار ایک نئے لمس سے آشنا کرواتا تھا اسے۔ وہ بھاگ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ بستر پر گرتے چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ اسے اپنی سانسوں سے اس کی مہک آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر سے نیا حکم جاری کیا گیا تھا رخصتی کا۔ اس کی قربت کا سوچتے ہی وہ آنکھیں بھیج گئی۔ وہ اس کے قریب تر ہوگا، کیسے سہ پائے گی وہ اس کی شدتوں کو؟ ہیزل نے تکیے کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا، کچھ سوچتے، جبکہ شرم سے لب دانتوں میں دبا گئی۔ سو گائز، جاری نمش اسپیشل کے علاوہ برہان انشا اسپیشل ایپی ہوگی۔ سو گائز، نیکسٹ ایپی تک مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔